हुकूमत ने इंपोर्ट स्टेज के ऊपर बैनुल अक़वामी मंडियों में जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसका बहुत फायदा उठाया। हुकूमत ने अपना टैक्स रेट उतना ही रखा या उसमें और इजाफा कर दिया और यूं हुकूमत ने बेतहाशा पैसा इंपोर्ट स्टेज पे कमाया। कुछ एदाद शुमार जो हैं इसके मैं आपके सामने रख सकता हूं, उससे आपको खासी मदद मिलेगी। पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं उसमें 10 टॉप जो इंपोर्ट्स हैं, जो सबसे बड़ी बड़ी इंपोर्ट्स इस मुल्क की हैं, उसमें पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसमें नेचुरल गैस है, एलएनजी प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल है, हाई स्पीड डीजल है, बिटुमिनस कोल है, आरबीडी पाम ऑयल है, पाम ओलीक है, फर्नेस ऑयल है, सीड और कॉटन है। यहां पर हम सूरत हाल देखते हैं तो गैस की इंपोर्ट पे हुकूमत ने पिछले इस बरस में अब तक जो है गैस की इंपोर्ट में अगर आप देखें तो 176 गुना ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। क्रूड ऑयल में हुकूमत ने जो 71 बिलियन रुपया इकट्ठा किया टैक्स में, वो तकरीबन 600 गुना ज्यादा है पिछली साल की कलेक्शन के मुकाबले में। पेट्रोल में 56.5 बिलियन जो टैक्स इकट्ठा किया टैक्स की मद में, वो 50% ज्यादा है पिछले साल से। पाम ऑलिन में 32 बिलियन जो इकट्ठा किया वो 44% ज्यादा है। और आरबीडी पाम ऑयल में जो 29 बिलियन इकट्ठे किए हैं, अरब इकट्ठे किए हैं, वो 101 गुना ज्यादा है। यूं इन अदर वर्ड, अगर ये एदाद शुमार जो मेरे सामने हैं अगर इनको सही माना जाए तो आपको एक सूरत हाल की समझ आती है कि हुकूमत एक तरफ तो क्रेडिट लेती है टैक्स के रेवेन्यू को बढ़ाने का, आवाम को यह बताती है कि इंटरनेशनल प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस जो कि बढ़ी हुई हैं इसलिए बहुत मसला है, हुकूमत बेबस व मजबूर है, और वो जो टैक्स रेवेन्यू उस पर इकट्ठा करती है उसको अपनी अचीवमेंट में ले लेती है और दूसरी तरफ सब्सिडी करती है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए, एहसास प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम। ये वो महंगाई की वो डिस्कशन है, वो ये बहस है जिसको आज हम छेड़ना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑपोजिशन जो है इसकी कोई ठीक तरह से निशानदेही इस सारी सूरत हाल की नहीं कर पा रही। वो अपनी ही पॉलिटिक्स में लगी है लेकिन आवाम को बता नहीं पा रही कि असल में हुकूमत की पॉलिसीज आवाम को किस तरह से मुतासर कर रही हैं और कुछ उनकी अपनी पॉलिसीज भी ऐसे रही हैं। आज की इस डिस्कशन में मुझे ज्वाइन कर सकेंगे जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब, जो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के फाइनेंस के, और इस वक्त एडवाइजर हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इकराम होती साहब जो 92 न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कवर करते हैं, कॉमर्स के मैटर्स को कवर करते हैं, वही मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में फेडरल गवर्नमेंट के एक स्पोक्स पर्सन जनाब मुजम्मल असलम साहब से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू का मैं आगाज करता हूं। सबसे पहले अगर मैं सलमान शाह साहब की तरफ जा सकूं इससे पहले कि मैं इकराम होती साहब की तरफ जाऊं। सलमान शाह साहब, आपने मेरा इब्तदाइया सुना जो मैंने डिस्क्राइब किया? जी जी, इसमें देखें सलमान साहब, इसमें कोई मैंने गलत चीज बताई जो सही नहीं हो? नहीं, आई थिंक जनरली जो बातें आप कर रहे हैं वो ठीक हैं, लेकिन आपको जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी समझने की जरूरत है। देखें, हमारे जो अहदाफ हैं उनमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एक उसका नाम है प्राइमरी डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है कि आपके अखराजात और आपकी रेवेन्यू में जो डेफिसिट है डेट सर्विसिंग के अलावा वो एक सर्टन टारगेट पे होना चाहिए। और एक हमारा जो इस वक्त आईएमएफ के साथ टारगेट है कि प्राइमरी डेफिसिट को कम किया जाए, और उसकी रीजन ये है कि आपका जो कर्जों का एक एक्यूमुलेशन है वो प्राइमरी डेफिसिट के होने की वजह से होता है। और अगर आप प्राइमरी डेफिसिट को कट करेंगे या प्राइमरी सरप्लस में चले जाएंगे। सलमान शाह साहब, मैं पहले ठीक है डॉक्टर सलमान साहब, ये एक्सप्लेनेशन तो बाद में आएगी ना सलमान शाह साहब? जी जी डॉक्टर साहब, नहीं, डॉक्टर साहब ये एक्सप्लेनेशन तो बाद में आएगी, पहले हम पूरी पिक्चर को समझ लें। जरा मुझे इकराम होती, मैं चाह रहा हूं कि फैक्ट्स, देखिए मेरी बात तो आप, मैं सर ये चाह रहा हूं कि पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपके तो करने थे ना। अच्छा चले, प्राइमरी डेफिसिट की फाइनेंसिंग जो है वो आप इंपोर्ट से फाइनेंस करें या जहां से भी फाइनेंस करें, आपका वो टारगेट जो है वो प्राइमरी डेफिसिट का कम होना है बिकॉज ऑफ योर रेवेन्यू टारगेट्स। एंड आप कह रहे हैं कि वो इंपोर्ट्स की वजह से हो रहा है, तो सो बी इट। बट अगर आपका साथ साथ एक्सपेंडिचर भी कम होना है जिसके साथ आप ये इसको कंट्रोल करेंगे। सो ये एक जो है ना, इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ
کہ ٹیکس کہاں سے آ رہے ہیں اور ایکسپینڈیچر کہاں سے کٹ ہو رہا ہے. اٹ از دا میٹر کہ آپ کا پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایک ٹارگٹ ہے جس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اس کو کم ہونا ہے. جی اس کو میں کم پھر آتا ہوں کرنا ہے آپ کی آپ طرف. نے. میں سلمان شاہ صاحب پھر آتا ہوں آپ کی طرف. ذرا مجھے اکرام ہوتی صاحب کی طرف جانے دیجئے. اکرام ہوتی صاحب، آپ کے کئی برس گزرے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو کور کرتے ہوئے. ہمیں تو ٹیلی ویژن پروگرامز میں، اخباروں کی ہیڈ لائنز میں حکومت نے یہی بتایا، ساری ہیڈ لائنز جو میں نے دکھائی ہیں اس میں یہی ہے کہ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کی کوئی حکمت عملی، کوئی اسٹریٹجی ایسی رہی ہے جس کے نتیجے میں ٹیکس ریونیوز بڑھ گئے، اور ایف بی آر بھی مسلسل اس کا کریڈٹ لے رہا ہے، سب تالیاں مار رہے ہیں. لیکن یہ جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس سے تو ایسے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ حکومت محض امپورٹ سٹیج پہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے 70% کے قریب اس کی کلیکشن کر رہی ہے، اور اس میں کوئی ایف بی آر کی حکومت کی کوئی کامیابی ہے بھی نہیں، صرف یہ کہ ٹیکس اکٹھا کر رہی. جی، میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، پرائمری ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے آپ کو ایک بیلنس ایکشن لینا پڑتا ہے. وہ بیلنس ایکشن یہ ہے کہ اگر صارف کو اور انڈسٹری کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ایسی ٹیکسیشن جو ہے پوری اکانومی کو تباہ کر دے گی. اس سے بچانے کے لیے لازم ہے کہ آپ ایسے ایکشن لیں کہ جہاں جہاں آپ اوور ٹیکسنگ کر رہے ہیں اور ڈیوٹی کو بڑھا رہے ہیں اور بڑی ہوئی ڈیوٹی کو رکھے ہوئے ہیں جبکہ بازار میں قیمتیں مہنگی ہو رہی ہیں، تو اس وقت آپ کو ایک انٹرونشن کرنی پڑتی ہے. اور وہ انٹرونشن آج کل زیادہ ضروری ہو گئی ہے کیونکہ ڈالر جو ہے وہ آج 181 روپے کا ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاریخی حد چھونے کے بعد اب ڈالر جو ہے وہ انڈسٹری کو نقصان پہنچا رہا ہے، کیونکہ جو امپورٹس ہو رہی ہیں باہر سے خام مال کی، وہ جو امپورٹس ہیں وہ بڑی کرٹیکل ہیں، ان کو بچانا ہے ورنہ اکانومی نہیں بچے گی. اس امپورٹ کو جاری رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس کو باہر جو مہنگی ہو گئی ہیں امپورٹڈ مال کی قیمتیں، تو اس کو بیلنس کریں اب. اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ ڈالر کی قیمت تو آپ نہیں کم کر سکتے، لیکن آپ اپنے ٹیکسز کو کم کر سکتے ہیں، ڈیوٹی کو کم کر سکتے ہیں. اب 5.5% ود ہولڈنگ ٹیکس تینوں آئٹمز پہ، پامولین پہ، آر بی ڈی پہ اور کروڈ پہ یہ لگا دیا گیا ہے. جب یہ لگا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بازار میں قیمت بڑھے گی، اور دگنی ہو گئی ہیں قیمتیں پچھلے 2-3 سالوں میں. اب یہ جو دگنی قیمتیں ریٹیل پرائس ہے، اس کو نیچے لانے کے لیے آپ کو فیکٹری میں جو پیداواری لاگت ہے، جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، اس کو کم کرنا پڑے گا. اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو نیچے لائیں. کم از کم 30 روپے پر کے جی آپ نے صارفین کو دینے ہیں، اور اس کے لیے کاسٹ آف پروڈکشن آپ نے کم کرنی ہے تاکہ وہ 30 روپے کا سپیس پیدا ہو سکے. یہ کام نہیں کیا جا رہا. اب ڈالر کے ذریعے امپورٹ کر کے جو انڈسٹریلسٹ ہے یا یہ جو کمرشل امپورٹر ہے وہ جو کرے گا تو وہ تو بازار میں چیز مہنگی ہی بیچے گا. لہٰذا آپ کو انٹرونشن کرنے کی ضرورت ہے کہ پرائمری ڈیفیسٹ کو ضرور سامنے رکھیں لیکن بیلنسڈ ایکشن لیں. ٹھیک ہے، وہ بیلنس ایکشن یہی ہے. رکے ذرا اس سے پہلے کہ ہم، ٹھیک ہے میرے ساتھ ہوتی صاحب ذرا میرے ساتھ رکیں اس سے پہلے کہ ہم جائیں خرم دستگیر صاحب کے پاس، ان سے سمجھیں کہ ان کی پارٹی کیا کر سکتی ہے موجودہ صورتحال میں. میں ذرا پھر سلمان شاہ صاحب، یہ جو ہے نا کہ جب انٹرنیشنل پرائسز بھی کموڈٹی کی بڑھی ہیں اور ڈالر کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے روپے کے مقابلے میں، تو کیا حکومت ایسا نہیں کر سکتی تھی کہ ٹیکس کی شرح کو کم کرتی تاکہ لوگوں کو ریلیف ملتی، انڈسٹری کو ریلیف ملتی؟ نہیں دیکھیں، یہ تو 70 سال سے ایف بی آر جو ہے یہ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکسز کی ڈیبیٹ چل رہی ہے. اس وقت مین کنسرن آپ کا یہ ہے کہ آپ نے وہ پرائمری ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو یہ ریونیوز جنریٹ کرنے ہیں. اگر آپ یہاں سے نہیں کلیکٹ کریں گے تو آپ کو کسی اور جگہ سے کلیکٹ کرنا پڑے گا، اور وہ بھی آپ کو جو آپ کے ٹیکس پیئرز ہیں جو آپ کی نیٹ میں ہیں ان سے ہی آپ کر سکتے ہیں. کوئی باہر سے آ کے آپ کو وہ ٹیکسز نہیں دے گا کہ آپ سڈنلی کہیں کہ جی آپ کا ٹیکس نیٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ ادھر سے لے لیں اور یہ کام ہو جائے گا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ٹارگٹ بڑا اسپیسیفک ہے اور اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. سو یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، بٹ یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. آپ کی کوارٹر ٹو کوارٹر آپ نہیں مانتے سلمان شاہ صاحب، ٹارگیٹس ہیں تو اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے اکانومی کی جو بیسک پرابلمز ہیں اور چیلنجز ہیں ان کو بھی آپ نے ٹیکل کرنا ہے. لیکن اس وقت آئی تھنک دا مین جو فوکس ہے وہ آپ ذرا آنے دیجیے اپوزیشن کو، جی آنے دیجیے خرم دستگیر صاحب کو. خرم دستگیر صاحب، آپ پاکستان کے، آپ پی ایم ایل این کے اپوزیشن کے، پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت کے بہت ہی پرومیننٹ آپ اس کے ممبر ہیں، اس کے لیڈر ہیں، آپ پاکستان کے کامرس منسٹر رہ چکے ہیں.
آپ بتائیں کہ جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے یہاں تو پہلا تو آپ کا الزام یہ ہے کہ آپ اور چیزوں میں پڑے رہے لیکن آپ نے عوام کی نشاندہی نہیں کی ہے کہ حکومت کس طرح سے اپنی ٹیکس پالیسی کے ذریعے عوام کا استحصال کر رہی ہے. پہلے اس پہ سیلز ٹیکس لگاتی ہے امپورٹڈ چیز پہ, پھر اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکسز لگاتی ہے اور 20% سے 26% زیادہ ٹیکسز اس پہ اکٹھے کر لیتی ہے. ایک تو آپ نے اس پہ آپ نے کوئی پوزیشن لی نہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس حل کیا ہے؟ جی, پاکستان پر جو عذاب عمرانی آیا ہے جو کہ نالائکی کا اور بد انتظامی کا, اور اگر اکنامک پالیسی پر ہم فوکس کریں تو مونومینیا کا عذاب ہے کہ کسی ہر مہینے ان کا فلیور آف دا منتھ ہوتا ہے. آج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پکڑ لیں گے, کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے بڑی تباہی کی. جب ان کا اپنا میسو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں جی یہ تو بڑا اچھا ہوتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونا چاہیے ملک میں. اسی طرح کسی ایک اسٹیٹسٹک کو پکڑ لیتے ہیں. ابھی جہاں سے آپ نے گفتگو شروع کی ڈاکٹر صاحب, اس کو جو سب سے آسان الفاظ میں اگر سمجھایا جا سکے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال جو پہلے 5 مہینے تھے جولائی سے نومبر تک, اس میں پاکستان کی امپورٹ جو تھی وہ $19.5 ارب کی تھی. اس سال پہلے 5 مہینوں میں جولائی سے نومبر تک پاکستان کی امپورٹ $33 ارب تھی. تو امپورٹ میں 70% اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا ٹیکس ریونیو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا جو ہے وہ زبردست لہر آ رہی ہے. جب آپ 70% امپورٹ بڑھا دیں گے, یہ امپورٹ کی ویلیو میں اضافہ ہوا ہے یا امپورٹ کی کوانٹٹی میں اضافہ ہوا ہے؟ جی مجھے اس سے قطع نظر ہے کہ ویلیو میں اضافہ ہوا ہے کہ کوانٹٹی میں اضافہ ہوا ہے. یہاں جب آپ نے ریونیو اکٹھا کرنا ہے تو ریونیو تو ڈالرز میں ہی اکٹھا ہونا ہے نا, کہ جتنے ڈالر کی آپ امپورٹ کر رہے ہیں اس کی آپ نے ایڈ ویلورم ٹیکسیشن ہونی ہے. موسٹ جگہ پہ ویلیو پہ ٹیکسیشن ہوتی ہے. اور جب آپ جو ہے اس کو اتنا 70% اضافہ کر دیا ہے, اور اب آپ دیکھیں نا جو میں نے مونومینیا کی بات کی, کبھی ایک اب اگر آپ کہتے ہیں اچھا جی ہمیں ریونیو چاہیے, ہمیں پرائمری ڈیفیسٹ کنٹرول کرنا ہے, آپ نے ریونیو لیتے لیتے ان 5 مہینوں میں ڈاکٹر صاحب $21 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. اب یہ ڈائریکٹلی $21 ارب کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے پبلش کیا ہے $20.6 بلین کا, اگر ایگزیکٹ نمبر لینا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. اب یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ فیڈ کر رہا ہے پیچھے سے جو پاکستان کے روپے کی قدر جو ہے وہ اب گڑے میں دفن ہو رہی ہے روزانہ کے اعتبار سے. اٹس بیکاز آف دس 20.59 بلین آف ٹریڈ ڈیفیسٹ جو صرف 5 مہینوں میں ہوا ہے. تو یہ حکومت جو ہے کبھی ہمیں طرف لے جاتی ہے, کبھی ہمیں, لیکن اصل ایشو یہ ہے آپ نے سنا سلمان شاہ صاحب کہتے ہیں یہ باتیں کرنی آسان ہے. ڈاکٹر صاحب نہیں, اصل بات یہ ہے جو میں جس پر آ رہا ہوں کہ یہ جب سارے کرائسس ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے کیا اعلان ہے اور لوگوں کو کیا فیل ہے. آج کراچی میں زیرو گیس ہے, ایکسپورٹر نان ایکسپورٹر کو زیرو گیس ہے اس تمام کرائسس کے باوجود. جب وہاں ان پٹ اویلیبل ہی نہیں ہے انڈسٹری چلانے کے لیے, وہاں پانی اویلیبل ہی نہیں انڈسٹری چلانے کے لیے, پاکستان کے کسان کو ڈی اے پی کھاد $9,000 کی بوری ہے جو ہمارے دور میں 4500 کی تھی, اویلیبل نہیں ہے. پاکستان کے کسان جو ہیں ہمارے ارد گرد میرے چاروں طرف لوگ ذرا اس پہ یوریا نہیں مل رہا. تو جب اس طرح کی یہ اکانومی کی مینجمنٹ میری جو آپ سے عرض ہے یہ تو خیر کہ یہ جو کہ مسلم لیگ نون نے اس کا جو بیلنس تھا وہ یہ کیا تھا کہ کھاد بھی پرووائڈ کی, گیس بھی پرووائڈ کی, روپے کی قیمت کو بھی کنٹرول کیا, انفلیشن کو بھی کنٹرول کیا. یہ حکومت کسی بھی محاذ پر کوئی بھی چیز کنٹرول کرنے میں عمران خان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے ہوتی صاحب چند منٹ ہے بریک کو. ہوتی صاحب چند منٹ ہے بریک کو. خرم دستگیر صاحب نے تو اپنا ٹھیک ہے مدعا پیش کیا اپوزیشن کا. آپ کیا ایڈوائز کریں گے حکومت کو, سلمان شاہ صاحب کو, کہ کیا کرنا ہے ریلیف دینے کے لیے بزنس کو اور لوگوں کو؟ نہیں, اپنی پرائیورٹی درست کریں. آپ پرائیورٹی میں رکھیں کہ خوراک کی چیزوں کو آپ نے سستا رکھنا ہے, کیونکہ عوام کو کچلنا نہیں ہے. اگر خوراک کی چیزوں کو سستا رکھنا ہے اور اس میں ڈالر اور ٹیکسیشن دونوں انوالوڈ ہیں, تو ڈالر کو تو اگر آپ چھیڑ نہیں سکتے, اس کو قیمت کم نہیں کر سکتے, تو کم از کم آپ ٹیکسیشن کو تو کم کریں. یہ آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے.
ٹیکس کی مار انڈسٹری اور صارف کو کبھی نہیں دینی چاہیے، اور خاص طور پہ خوراک کی اشیاء میں. خوراک کی اشیاء کے لیے جو خام مال امپورٹ کیا جاتا ہے اس کو تو آپ بالکل نہ چھیڑیں، کیونکہ وہ پوری انڈسٹری اس سے تباہ ہو جاتی ہے اگر آپ اس پہ اوور ٹیکسیشن کریں گے. اور اگر انڈسٹری پاس آن نہ کرے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے صارف کو، تو اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری نہیں چل سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈسٹریل کلوجر چاہتے ہیں پاکستان میں. اس انڈسٹریل کلوجر سے بچنے کے لیے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ اپنی پرائیورٹی چینج کریں. ٹیکس کی مار اور ڈیوٹی کی مار بالکل صارفین کو اور انڈسٹری کو نہ دیں. اگر یہ جاری رہا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ انڈسٹری بھی کلوز ہوتی جائے گی، اور جو مزدور ہے وہ بھی لے آف ہو جائے گا، اور بازار میں جو طوفان آئے گا جو مہنگائی کا مزید، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ سسٹینیبل ہی نہیں ہوگا پاکستان کے لیے. آپ کو پھر ریونیو بھی نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کو اگر امپورٹ سائڈ پہ ریونیو لے بھی لیا آپ نے، طوفان آ پھر چکا ہے. ریونیو اگر میں بریک لے لوں، میں بریک لے import side پہ اگر آپ لوں. بریک کے بعد خرم دستگیر صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، مزمل حسین صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے آفٹر دا بریک. اکرام ہوتی صاحب کا بہت شکریہ. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک کے بعد اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک.